बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबान, आज हम कारवान उर्दू के हवाले से अपनी नज़्म तंदुरुस्ती पढ़ेंगे। और तंदुरुस्ती शायर नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई एक ख़ूबसूरत नज़्म है। तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती का मतलब क्या है? तन का मतलब होता है जिस्म, और दुरुस्ती का मतलब होता है ठीक होना, दुरुस्त होना। तो तंदुरुस्ती का मतलब यानी जिस्म की दुरुस्ती, जिस्म का ठीक होना। और दूसरे मानों में हम क्या कहेंगे? सेहतमंद होना। ठीक है, तंदुरुस्ती यानी सेहतमंद होना, सेहत की दौलत से माला माल होना। इसके जो शायर हैं उनका मुख्तसर तारुफ पहले देखते हैं, फिर हम नज़्म की तशरीह करेंगे। जी, शायर का तारुफ नज़ीर अकबर आबादी। इनकी जो विलादत है वो अकबर आबाद, आगरा में हुई। जी, हिंदुस्तान का शहर है, मशहूर शहर आगरा, उसका एक इलाका है, कस्बा है अकबर आबाद। ठीक है, वहाँ पे ये पैदा हुए और इसी हवाले से वो अकबर अलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका जो असल नाम था वो वली मोहम्मद था। ठीक है, इनका असल नाम जो है वो वली मोहम्मद है, और नज़ीर इनका तखल्लुस था। ठीक है, इस तरह से नज़ीर तखल्लुस हुआ, और शहर का नाम जो है या कस्बे का नाम जो है वो अकबर आबाद था। तो इस तरह से इनका जो नाम है वो नज़ीर अकबर आबादी हुआ, लेकिन असल नाम इनका वली मोहम्मद था। जी, उर्दू के पहले अवामी या जमहूरी शायर हैं, क्योंकि इन्होंने आम लोगों के लिए, अवाम के लिए बहुत ख़ूबसूरत नज़में लिखी। यानी अपनी नज़मों में वो आम लोगों की बात करते थे, इसीलिए इनको अवामी शायर कहा जाता है। और इनकी जो नज़में हैं, और अब नज़मों के उन्वान से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह इन्होंने आम मज़ामीन या आम लोगों की मुतल्लिक़ बात की है। इनकी जो नज़में हैं उनमें चंद नज़मों के नाम ये हैं: रोटी, होली, हंसनामा, बंजारा नामा, आदमी नामा और बरसात की बहारें वग़ैरह। ये इनकी मशहूर तरीन नज़में हैं। इनकी जो वफ़ात है वो सन 1830 ईस्वी में है। जी, इनकी जो मशहूर नज़्म है तंदुरुस्ती, हम उसका आगाज़ करते हैं बंद नंबर 1। अब ये जो नज़्म है आपकी, वो इसके जो 6 मिसरे हैं हर बंद में, तो इस तरह से इसको मुसद्दस कहा जाता है। ठीक है, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों वो मुसद्दस कहलाती है। मुसद्दस सादस से निकला है, अरबी में सादस 6 को कहते हैं। तो इस तरह से मुसद्दस जो है वो उस नज़्म को कहते हैं कि जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। जैसे आपने शायद मुसद्दस हाली का नाम सुन रखा हो। मुसद्दस हाली का जो पूरा नाम है वो मुसद्दस मदो जज़र इस्लाम है, लेकिन चूँकि ये नज़्म जो है वो मुसद्दस के ही शक्ल में लिखी गई है, तो इसलिए मुख्तसरन इसको लोग जो है मुसद्दस हाली का नाम देते हैं। जी, हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी नज़्म का। बंद नंबर 1 हमारे पास है मर्द अब वही कि जिनों का है फ़न दुरुस्त, हुर्मत उन्हों के वास्ते जिनका चलन दुरुस्त, रहता नहीं किसी का सदा माल धन दुरुस्त, दौलत रही किसी की न बाग चमन दुरुस्त, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तन दुरुस्त। जी, अब ये तो हमारे पास अशार थे, अब हम इनकी वजाहत करते हैं। जी, मुश्किल अल्फाज अगर आप के पास हैं, आपने नज़्म की तशरीह जो है
اس کے حوالے سے کتابیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، تبھی آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فن، فن ہنر کو کہا جاتا ہے، کام کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنا کام بہترین طریقے سے کرتے ہیں وہی مرد، وہی انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ حرمت عزت کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عزت، احترام، وقار۔ چلن، چلن جو ہے وہ کردار کو کہا جاتا ہے، سیرت، کردار۔ دھن، دولت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ مال و دولت نہیں رہتی۔ چمن باغ کے ہی معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں اگر آپ نے جب میننگ لکھنا ہے اس کا تو گلشن کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ سخن، سخن جو ہے وہ بات کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سخن کا مطلب ہے بات، یعنی سب باتوں میں یہی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت اور صحت عطا کیے رکھے۔ جی، یہ تو تھے مشکل الفاظ کے معنی، اب ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ جی، نذیر اکبر آبادی یعنی شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ انسان کہلانے کا مستحق وہی ہے جو اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس دنیا میں آپ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنا کام جو ہے وہ دیانتداری سے، بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور مطمئن رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا کام جو ہے وہ صرف سر سے اتارنے والی بات کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے کام میں خیانت کرتے ہیں، یعنی جو وقت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے کام کو سر انجام نہیں دیتے، یا جو ہے وہ تھوڑا کام کرتے ہیں اور معاوضہ زیادہ لے لیتے ہیں، تو وہ جو ہے انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ مرد جو ہے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو انسان، یعنی انسان کہلانے کا بہترین انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے کہ جو اپنے فن کا بہترین استعمال کرتا ہے، جو اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے، ایمانداری سے سر انجام دیتا ہے۔ تو عزت و وقار بھی اسی کو ملتی ہے، یعنی عزت و احترام بھی انہی کو ملتا ہے کہ جن کی سیرت و کردار بہترین ہوتی ہے، اور لوگ انہی کا احترام کرتے ہیں اور انہی کا ادب کرتے ہیں۔ کن کا ادب کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت رکھتے ہیں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور جو شخص خوف خدا رکھتا ہے تو وہی اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے گا۔ تو لوگ جو ہے وہ پھر ایسے ہی انسانوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دنیا کا حال اگر ہم دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ مال و دولت، روپیہ پیسہ، باغات، جاگیریں، زمینیں، گھر وغیرہ ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ یہ سب نعمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے پاس نعمتیں ہیں جو صرف محدود وقت کے لیے، کم وقت کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ لیکن سب باتوں کو اگر ہم ایک طرف رکھیں تو سب سے اچھی بات یہ ہے، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو صحت و تندرستی کی دولت سے نوازے، اور ہماری عزت اور ہمارا بھرم رکھے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں اگر یہ بات کہی جائے تو اگر کسی انسان کے پاس صحت ہے، وہ ہر لحاظ سے تندرست ہے، اور اس کے پاس عزت ہے، یعنی لوگ اسے عزت سے پکارتے ہیں، لوگ اسے احترام دیتے ہیں، تو اگر یہ دو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی بھی رئیس نہیں ہے، کوئی بھی دولت مند نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دو نعمتوں سے، یعنی صحت اور عزت، اس سے نواز رکھا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے
اور کسی بھی پریشانی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ جی یہ تو تھا بند نمبر 1۔ اب ہے ہمارے پاس بند نمبر 2۔ جی بند نمبر 2 میں شاعر کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم بند دیکھتے ہیں۔ جی عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو، بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو، قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو، جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ جی شاعر نے جو ہے وہ بہترین الفاظ کا استعمال کیا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنی اس نظم کو ترتیب دیا ہے، اور بہت اچھی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو شاعر ہیں انہوں نے بچوں کو یہ نصیحت کی ہے، آپ بچوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی صحت اور تندرستی پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جن کے پاس صحت جیسی دولت نہیں ہے تو وہ لوگ محروم ہیں، چاہے ان کے پاس کروڑوں اربوں کی رقم بھی ہو، لیکن اگر ان کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے غریب شخص ہیں۔ جی نظیر اکبر آبادی اس بند میں کہتے ہیں کہ انسان جتنا بھی کمزور و لاچار ہو، جتنا بھی عاجز ہو، جتنا بھی جو ہے وہ لاچار ہو، لیکن اگر اس کے پاس صحت ہے۔ اب دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس جو ہے وہ صحت کی نعمت ہے تو پھر انہیں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کروڑوں کی رقم رکھتا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ کے حوالے سے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ یورپ کے ہی کسی ملک کا ایک ارب کھرب پتی شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، لیکن وہ اپنی پلکوں کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتا، یعنی وہ اپنی پلکوں کو اٹھا نہیں سکتا۔ اب دیکھیں کہ پلکیں ہم اٹھاتے ہیں تو تبھی ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اب وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی پلکوں کو حرکت دے سکے۔ اب حالانکہ اس کے پاس اتنی رقم ہے، وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ اس محرومی کا شکار کیا ہے، کچھ آزمائش ہے، کچھ بھی ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں کھول سکے، تو اس کے جو ملازمین ہیں وہ صبح کے وقت یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو پلکیں ہیں ان پہ کچھ سلوشن لگا دیتے ہیں، تو اس طرح سے اس کی جو پلکیں ہیں ان کو کھولتے ہیں اور وہ سارا دن جو ہے وہ پھر گزارتا ہے۔ تو جب اسے نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس سلوشن کو ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہی نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اب کتنی ہی نعمتیں ہیں جن کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ اب آپ باقی چیزوں کو چھوڑ کے صرف اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جو اپنا کام آٹومیٹیکلی یعنی خود کار طریقے سے کر رہی ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کس طریقے سے وہ کھانا جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، سانس جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں، آکسیجن اندر لے کر جاتے ہیں، یہ اب کام جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ دعوے تو بڑے بڑے کرتا ہے، لیکن اسے جو ہے وہ اپنی ایک سانس پہ بھی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی نعمتیں موجود ہیں کہ آپ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے حضور سارا دن بھی سر جھکائے رکھیں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سے بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ اپنی صحت کی وجہ سے
اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہا کریں. اور شاعر بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش میں ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، آپ جو ہے وہ غریب ہیں، یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ اتنا زندگی گزارنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ تندرستی کی نعمت سے مالا مال ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے پاس سب چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہ بند میں مجھے ایک لفظ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اسیر. اسیر کا مطلب بھی قیدی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ شخص جو قیدی ہو وہ بھی اگر صحت مند ہے تو پھر اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بے زر یعنی بغیر پیسے کے، بغیر دولت کے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ غریب ہے، امیر ہے، لیکن صحت مند ہے تو پھر اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ کسی بھی جو ہے وہ نعمت سے محروم ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور عزت دے رکھی ہے تو سمجھیں کہ انہیں جو ہے وہ اس بات پہ فخر کرنا چاہیے اور اپنے خالق کا شکر گزار ہونا چاہیے. کیونکہ جو شاعر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آبرو کے ساتھ ہر نعمت عطا کیے رکھتا ہے تو آپ جو ہے وہ دنیا کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہیں لیکن آپ کے پاس صرف صحت نہیں ہے تو سمجھیں کہ نہ تو آپ کا کھانا کھانے کو دل چاہے گا، نہ ہی آپ جو ہے وہ ہلنے کے قابل ہوں گے، نہ ہی آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کہیں آ جا سکیں گے. یہی چیزیں نا تھوڑی تھوڑی جو باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، تو انہی سے جو ہے وہ نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. اور اس حوالے سے ایک مشہور قول بھی ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے. یعنی جب وہ نعمتیں آپ گنوا دیتے ہیں تو تب آپ کو ان کی قدر ہوتی ہے. ان میں سے ایک نعمت تو ہے صحت، ٹھیک ہے. جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ کو قدر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تھوڑے سے بیمار پڑتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ قدر آتی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. اور دوسری نعمت ہے فراغت، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کو فارغ وقت ملتا ہے تو تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس وقت کو کس طریقے سے گزاریں. تو آپ جو ہے وہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتی ہیں، لیکن یہ جب نہیں ہوتی تو اس وقت آپ جو ہے وہ ان کو یاد کرتے ہیں. تو اسی لیے جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، آپ صحت کی نعمت سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے. جی، بند نمبر 3 ہے ہمارے پاس. نذیر اکبر آبادی اس شعر میں اس بند میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، آپ کو ایک بات جو ہے وہ شاید کنفیوز کر رہی ہو کہ نظموں میں کبھی ہم شعر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کبھی بند کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایک نظم پڑھی وطن کا ترانہ، وہ بھی بند کی صورت میں تھی. تندرستی ہے تو وہ بھی بند کی صورت میں ہے، لیکن حمد اور نعت جو آپ نے پڑھے تھے اس میں اشعار کا استعمال کیا گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ بند میں بھی اشعار ہی ہیں، لیکن چونکہ 3 اشعار آ گئے، 6 مصرے آ گئے، تو ہم جو ہے وہ پھر اس کو شعر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اشعار کا مجموعہ بن جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم اسے بند کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کرنی چاہیے. تو ہم بند نمبر 3 ہم پڑھتے ہیں. جو گھر میں اپنے میری و حشمت پناہی ہے، بن تندرستی سب وہ خرابی تباہی ہے. یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، سچ پوچھئے تو عین یہ فضل الہی ہے. جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. جی، یہ تو تھا بند. اب ہم اس کی وضاحت دیکھتے ہیں، مختصراً تشریح ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی. میری
میر سے ہے، ٹھیک ہے، میر سردار کو کہتے ہیں، تو میری سرداری حکومت، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اب دیکھیں نا، ہر گھر میں آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اپنے گھر میں ہر کوئی جو ہے وہ سردار کی اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حشمت پناہی، شان و شوکت، ٹھیک ہے، حشمت پناہی کس کو کہتے ہیں؟ شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد عین، سچ پوچھئے تو عین یہ فضل الہی ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے بالکل، مکمل، ٹھیک ہے، مکمل یا بالکل۔ فضل الہی، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت، ٹھیک ہے، فضل الہی اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کا فضل۔ آبرو عزت کو کہتے ہیں اور سخن بات کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اب یہاں پہ اگر کی بجائے جو ہے وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں سردار کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی ذات شان و شوکت کی حامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں بادشاہ اور سردار کی حیثیت رکھتا ہے، سب اہل خانہ اسے بہت زیادہ عزت و احترام دیتے ہیں، اس کا بڑا رعب و دبدبہ ہے گھر میں، لیکن اگر اس شخص کے پاس صحت نہیں ہے تو سمجھے کہ سب کچھ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ یہی شان و شوکت، یہی سرداری، یہی بادشاہی اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ تباہی و بربادی کس حوالے سے، کہ وہ اپنی اس بادشاہی سے، اپنی اس سرداری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی چیز کا مزہ کب جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا سے لطف اندوز کب ہو سکتے ہیں، کہ جب آپ کے پاس صحت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اگر آپ کی کا پسندیدہ کھانا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خوش قسمتی سے آپ کی جو پسندیدہ ڈش ہے وہ گھر میں بنتی ہے، لیکن اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو کیسے کھا پائیں گے؟ آپ تو اس کا ایک نوالا جو ہے اس سے بھی محروم رہ جائیں گے، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ یعنی آپ جو اس پسندیدہ کھانے سے محروم رہ گئے۔ تو شاعر بھی آپ کو بہانے بہانے سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کتنی ہی نعمتیں ہیں، آپ کے پاس اچھا لباس ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ مناسب رقم ہے، آپ کے پاس پسندیدہ کھانے کا جو ہے وہ موقع موجود ہے، لیکن اگر جو ہے وہ آپ کے پاس صحت و تندرستی نہیں ہے تو سمجھیں کہ سب کچھ بیکار ہے۔ آپ کا یہی دل چاہے گا کہ ان سب چیزوں کو جو ہے ہم تباہ و برباد کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے نا، انسان جو ہے وہ جب اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہے استعمال نہیں کر سکتا تو پھر یہی جانتا ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی چیز ہے کہ بغیر تندرستی کے یہ سب نعمتیں، یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ دیکھا جائے تو صحت ہی اصل بادشاہی ہے اور سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اب جو شخص تندرست ہے وہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب کئی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو بڑھاپے میں بھی بہت زیادہ صحت مند نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی، وہ آرام سے اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں، چل پھر بھی سکتے ہیں، تو سمجھیں کہ ایسے شخص پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اسے نواز رکھا ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے، صحت جیسی نعمت، یہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور ان نعمتوں کے لیے ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب آپ کو دیکھیں سورہ رحمان کی آیت ضرور یاد آئی ہوگی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی
کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تمہارے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو گن نہیں سکتے. تو تمہارے پاس تو ایسی نعمتیں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ صحت و تندرستی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہو. تو پھر تمہیں ایک کام کرنا ہے نا، باقی تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہو گے تو تبھی تم اس کی بندگی کا، اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہو. تو شاعر پھر یہی کہتے ہیں کہ سب باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں صحت اور عزت کی نعمتوں سے مالا مال رہے، تو پھر اسے کسی بھی شے کی طلب نہیں ہوگی. جی طالبات، اب ہمارے پاس بند نمبر 4 ہے. بند نمبر 4 میں شاعر کا کیا کہنا ہے؟ جی کہتے ہیں: ادنا ہو یا غریب، تونگر ہو یا فقیر، یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر، ہے سب کو تندرستی و حرمت ہی دل پذیر. جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر، جتنے سخن ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. جی بند تو ہمارے پاس آ گیا سامنے. اب ہم مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھتے ہیں. ادنا، ادنا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، کمتر. ٹھیک ہے. ادنا کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے برتر، بڑا. ٹھیک ہے، یعنی عظیم. اور اس کے مقابلے میں ادنا کا مطلب ہوتا ہے کمتر ہونا، چھوٹا ہونا. ٹھیک ہے جی. اور تونگر، تونگر کا مطلب ہوتا ہے رئیس، دولت مند، جس کے پاس بہت سی دولت ہو. ٹھیک ہے، تو تونگر کا مطلب کیا ہوگا؟ دولت مند یا رئیس. حرمت کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، حرمت عزت کو، وقار کو کہا جاتا ہے. دل پذیر کا مطلب ہوتا ہے دل کو اچھا لگنا. ٹھیک ہے، دل کو پسند آنا. جی مشکل الفاظ کے معنی تو ہو گئے. اب جو ہے وہ ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. جی شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی شخص غریب ہے یا امیر، کمتر ہے یا برتر ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے یا کسی سلطنت کے وزیر کا عہدہ رکھتا ہے، یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہے، تو یعنی وہ زندگی کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، ان سب لوگوں کو صحت اور عزت ہی پیاری ہے. صحت اور عزت کو ہی سب لوگ پسند کرتے ہیں. یہی دونوں نعمتیں ان کے دلوں کو بھاتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ انسان ان دونوں صفات کی وجہ سے، دونوں صفات کون سی؟ صحت اور عزت. تو ان دونوں صفات یا خوبیوں کی وجہ سے ہی اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار سکتا ہے. اے نذیر، تم نے جو کہا بالکل درست ہے. یعنی ان کو نذیر کو جو ہے یہ احساس ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور اگر لوگ جو ہے ان کی بات پہ عمل کریں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لوگ بھی جو ہے ان کو یہی دونوں نعمتیں پسند ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں سے انہیں محروم نہ رکھے، صحت اور عزت. تو آخر میں نذیر کا کیا کہنا ہے کہ سب باتوں میں ایک یہی بات بھلی ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں تندرستی اور عزت و وقار کا حامل رہے، تو پھر مزید اسے کسی شے کی طلب نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، جب یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیں تو پھر آپ کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اس سلسلے میں شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. یعنی غالب جو ہے وہ
انہوں نے بہت مشکل وقت گزارا، ان کے پاس جو ہے وہ رقم نہیں ہوتی تھی، قرض لے کر جو ہے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے، لیکن صحت کی دولت سے مالا مال تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحت کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی دولت بھی دے دے، یعنی غربت نہ ہو، ٹھیک ہے، تنگ دستی کس کو کہتے ہیں؟ غربت، مفلسی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مفلسی نہ ہو تو پھر تو تندرستی جو ہے وہ ہزار نعمتوں کے مترادف ہے۔ تو آپ کو اس نظم کے ذریعے یہ اس بات کا خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صحت و تندرستی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کو اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ صحت کی نعمت سے جو ہے وہ محروم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے نواز رکھا ہے، تو اپنے رب کا ہر لمحہ شکر ادا کیا کریں۔ جی، ہم اپنے اس نظم کا، اس کی تشریح کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔